अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी अब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी इन इंडिया। तो पार्ट 2 होगा, लेक्चर 2। पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था 1600 से लेकर 1707 तक, जिसमें राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी जो शुरुआत की थी हमने सीरीज की। तो पहला लेक्चर था जिसमें किस तरह से वो अपना रूल कंसोलिडेट करते हैं, किस तरह से यूरोपियंस आते हैं, उन्हें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो औरंगज़ेब को पहले पहले अटैम्प्ट में चैलेंज करने की कोशिश करते हैं और औरंगज़ेब मुग़ल आर्मी भेज के उनको निकालने का हुक्म देता है, लेकिन फिर वो माफिया मांग के किस तरह से अपना सर्वाइवल वहाँ पे बरकरार रखते हैं। तो वो सारी वीडियो आप चैनल पे मौजूद है, आप वो विजिट कर लें, क्योंकि आपको पहला फेज समझ में आए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दौरान वो सारी मुगल पॉलिटिक्स को समझते हैं। तो आज जो है हम डिक्लाइन को देखेंगे, डिक्लाइन कैसे होता है। तो आज के लेक्चर में जो हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगी वो होंगी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगे, क्योंकि हमारा जो स्पेशल फोकस है वो ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ है। तो जो रिलेवेंट पॉइंट्स होंगी, जो ईस्ट इंडियन कंपनी से रिलेवेंट होंगी, वही हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करेंगे, हो सकता है बहुत सी पॉइंट मिस भी हो जाए, क्योंकि वो मैं समझूंगा कि वो एक तरह से इररेलेवेंट थे इस हमारे टॉपिक से। फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनमस स्टेट्स, राइज ऑफ मराठा, फिर जो अफगानी आते हैं, ईरानी आते हैं, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, उनको देखेंगे। इंटरवेंशन ऑफ फॉरेन, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो फॉरेनर्स होते हैं, फ्रेंच और इंग्लिश, वो हमारी जो इंडियन इंडियन जो पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, किस तरह से अपना असर और रसूख पैदा करते हैं। और ये जो एंग्लो फ्रेंच वॉर है ये इंडिया में हुई थी, ये किस तरह से हुई थी, इनकी वजूहात क्या थी। फर्स्ट एंड सेकंड कर्नाटक वार्स हम देखेंगे। और इसी दौरान जो रॉबर्ट क्लाइव एक मेजर प्लेयर, एक मेजर नुमाइंदा बन के उभरता है ईआईसी का, और बरतानिया का जो राज है इसको इंडिया के अंदर कायम करने में इसका एक कलीदी किरदार है। इसको देखेंगे कि किस तरह से इसने ऐसा क्या किया था कि इसको इतनी पावर मिल गई। अगर आप चाहें तो और भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे, करंट अफेयर्स और उसके अलावा भी टॉपिक्स हैं, तो आप ये सारे विजिट कर सकते हैं। आईआर, अफगान इशू, ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, विजिट कर लें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। अब जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी किया था कि मैं पहले आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो रूलर्स थे उस वक्त कौन कौन थे। तो ये 50 ईयर का जो है पीरियड है। इसके दौरान 10 एम्परर्स चेंज होते हैं। हम देखते हैं कि पिछले जो पिछला जो पीरियड था मुगल एम्पायर का, वो 1526 में जब बाबर आता है उससे लेके सिर्फ 6 जो रूलर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो वो मुगल एम्पायर का गोल्डन पीरियड था, जिसमें सबसे पावरफुल जो एम्परर्स थे वही थे। तो औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, जिसके साथ ही मुगल एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। तो सबसे पहले मोहम्मद आजम सिर्फ कुछ महीने के लिए रहता है। बहादुर शाह, वन जहांदर शाह, फुरुखसियार, फिर रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, जो है शाह आलम टू और आलमगीर टू। अब जो है जब औरंगजेब मरता है तो वो अपना एम्पायर कुछ इस तरह से छोड़ के चला जाता है। यहाँ से काबुल, कश्मीर, ढाका, अरकोट और ये गुजरात और सिंध, ये सारे इसकी जो है हदूद में होते हैं। उससे पहले अगर हम देखें तो जो अकबर होता है, वो ये येलो वाला जो पार्ट है ये अकबर के दौर में होता है। वो इतने जो हुकूमत होती है उसकी यहाँ तक होती है। लेकिन जो औरंगजेब होता है, वो ये जो दक्कन वाला पार्ट है वो इसको भी अपने एम्पायर के अंदर शामिल कर लेता है, जिसकी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। अच्छा, जो मुगल डिक्लाइन है, सबसे पहले तो देखा जाता है कि मुगल जो एम्पायर है वो औरंगजेब के दौर से ही फ्रैक्चर हो गया था। उसी दौर में ही उसको स्ट्रगल करने की जो है ज़रूरत थी। वो उस वक्त भी स्ट्रगल कर रहा था। ये तो एक पावरफुल एम्परर मौजूद था औरंगजेब जैसा, जो कि एक पावरफुल जनरल भी था, स्ट्रेटजिस्ट भी था, एक टैलेंटेड हुक्मरान था। तो उसने एक तरह से ताकत के जोर के ऊपर उसको कंसोलिडेट करके रखा हुआ था। तो वो किसी वक्त मराठाओं के साथ जो है जंग करता था, किस वक्त राजपूतों के साथ, कभी सिख, कभी कोई।
تو وہ طاقت کے زور پہ ابھی بھی مغل امپائر کو قائم رکھ پا رہا تھا۔ اس وقت ہوتا کیا ہے، جب وہ دکن کی طرف ایکسپینشن کرتا ہے تو مراٹھا وہاں سے ابھرتے ہیں۔ وہ مراٹھا گوریلا وار فیئر کر کر کے مغل امپائر کو ہمیشہ جو ہے سر کا درد ان کے لیے بنے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ جسونت راجپوت جسونت سنگھ جو ہے، جو کہ راجپوت جو ہے پنجاب کا گورنر تھا، اور اس نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا اورنگزیب کو تخت پہ بٹھانے کے لیے، کیونکہ جب اورنگزیب سول وار میں اترا اور اس نے تخت کا جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگیں کی تھی، تو اس میں جو جسونت سنگھ کا اس نے اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی ہیئر کی جو اس کا جو وارث ہوتا ہے، اس کو وہ گورنرشپ کا جو اس کا جو تخت ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے جو راجپوت جو کہ ہمیشہ سے ہی اکبر کے دور کے بعد سے ایک امپورٹنٹ الائز تھے، کیونکہ وہ واریر ایک طرح سے سمجھے جاتے ہیں، تو ان کا جو ہے اورنگزیب کے ساتھ نفرت جو ہے بڑھ جانا، یہ ایک بہت ہی نیگیٹو سائن تھی اورنگزیب کے لیے۔ تو راجپوتوں کے ساتھ بھی اس کا جو ہے جھگڑا شروع ہو گیا۔ پھر دو چیزیں تھی جو کہ یہاں پہ ایک اور دو چیزیں اور آ گئیں۔ سب سے پہلے جو اکبر تھا، اس نے دو ٹیکسز جو کہ ختم کر دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہندوؤں کے اندر جو کہ میجورٹی تھے، آف کورس انڈیا کے اندر اب بھی ہیں، تو ان کے اندر جب یہ ٹیکس ختم کر دیا تو وہ ایک طرح سے جو مغل امپائر تھا اس کو کنسولیڈیٹ کرنے میں بہت ہی اہم ثابت ہوئی یہ دو پالیسیز۔ تو جب اورنگزیب آتا ہے تو اس نے جو ٹیکس تھا، جو یاترا پہ جاتے ہیں پہاڑوں کے اندر ہندو، اس کے اوپر پھر سے وہ ٹیکس لگا دیا، اور جو جزیہ تھا جو کہ نان مسلم جو پاپولیشن ہوتی ہے مسلم رولر کے اندر، اس کو بھی اس نے پھر سے لاگو کر دیا 1679 میں، جس کی وجہ سے ایک طرح سے اثر پڑ گیا جو ہے امپائر میں بھی۔ اور ایگزیکیوشن آف نائنتھ سکھ گرو تیگ بہادر، تو تیگ بہادر جو سکھوں کے نویں گرو تھے، ان کی بھی جو ہے ان کو بھی وہ ایگزیکیوٹ کروا دیتے ہیں 1675 میں، جس کی وجہ سے سکھ بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب مراٹھا اٹیک کر رہے ہیں، راجپوت بھی ان سے ناراض ہیں، اور سکھ بھی کوئی خاص ان سے اچھے تعلقات نہیں رکھتے، اور اوپر سے ہندوؤں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس پھر سے لاگو کر دیا جاتا ہے نان مسلم پاپولیشن کے اوپر۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو ٹیریٹوریل ایکسپینشن تھا اورنگزیب کا دکن کی طرف، جو دکن کا میں نے آپ کو میپ بھی دکھایا، تو وہ وہاں سے نیچے دکن کی طرف آتا ہے، تو اس میں جو گولکنڈا اور جو بیجاپور تھے، جب وہاں پہ اس کا قبضہ ہوتا ہے تو وہاں سے مراٹھا نکلتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ جب ایکسپینشنزم چلتی ہے اور یہ پچھلی والی جو ساری پالیسیز چلتی ہیں، اس سے نئے رائولز سامنے آ جاتے ہیں، مراٹھاز، جت، سکھ، راجپوت، اور اوپر سے ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ افغان بھی جو ہے نکل آئے، ایرانی بھی نکل آئے حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ تو خیر بعد میں ہوتا ہے، پہلے اورنگزیب کے دور میں یہ چار رائولز ان کے سامنے آ گئے تھے، راجپوت، سکھ، جت اور مراٹھاس۔ تو یہ ان سے کوئی خاص اب اسی وقت بھی اچھے تعلقات نہیں تھے، تو اورنگزیب نے کسی طرح سے مینج کر کے امپائر کو کنسولیڈیٹ رکھا تھا۔ اس کے نتیجے یہ ہو رہے تھے کہ ہر وقت جنگ کا ماحول تھا، تو ملٹری کے ایکسپینسز بھی بہت تھے، تو جو ریسورسز تھے وہ بھی ایگزاسٹ ہوتے جا رہے تھے۔ اب جب وہ اورنگزیب خود مر جاتا ہے تو اس کے بعد وار آف سکسیشن شروع ہو جاتی ہے، فریکوینٹ اینڈ ویک سکسیسر۔ اچھا دیکھیں، وار آف سکسیشن تو ہمیشہ ہی مغل تاریخ کا ایک حصہ رہی ہے۔ جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب، یہ تینوں ہی سکسیشن کے میں جو ہے جنگیں کرتے آ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وار آف سکسیشن ہوئی، لیکن یہاں پہ جو وار آف سکسیشن ہوتی ہے یہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس میں جو گورنرز ہوتے ہیں، جو نوبل ہوتے ہیں، نوبلرز ہوتے ہیں، جو کورٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی انوالومنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ ایک طرح سے ایک پرنس ہوتا ہے اس کو سپورٹ کر کے اس کو تخت پہ بٹھا دیتے ہیں، تو یہ جو سکسیشن ہوتی ہے، جو پرنس ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی کی سپورٹ کے تحت جو ہے تخت پہ آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب جو ہے اورنگزیب مرتا ہے تو اعظم جو ہے وہ اسی وقت اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو پہلے وہ 78 ڈیز تک وہاں پہ تخت جو ہے نشین رہتا ہے، وہ ایمپرر رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بہادر شاہ جس کا اصل نام معظم تھا، وہ آ جاتا ہے اور دونوں بھائیوں کو ڈیفیٹ کر کے
کام بخش اور محمد اعظم کو ڈیفیٹ کر کے وہ تخت نشین ہو جاتا ہے۔ ایک اور جو ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے اورنگزیب کا، محمد اکبر، جس کو اورنگزیب خود سزا دے کے عمر بھر قید کروا دیتا ہے اور وہ وہیں پہ مر جاتا ہے۔ یہ اورنگزیب کے جو ہے جب وہ تھرون پہ اپنے میں بیٹھ رہا تھا، جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگیں کر رہا تھا، اسی دوران ہی اس کا سب سے قابل جو بیٹا تھا، اس نے جب اس کو دھوکہ دیا تو اس کو پکڑ کے اس نے جیل میں ڈلوا دیا اور وہیں پہ وہ مر گیا۔ معظم became بہادر شاہ ون آفٹر ڈیفیٹنگ ٹو برادرز، تو اس کا دور جو ہے 1707 سے لے کے 1712 تک کا رہتا ہے۔ اس کے بعد بہادر شاہ لفٹڈ بین، اچھا یہ بہادر شاہ کیا کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا جو ہے ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، وہ تھوڑا لبرل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ میوزک کے اوپر جو اورنگزیب نے پابندی لگائی تھی میوزک، الکوہول، شراب وغیرہ کے اوپر، وہ ساری وہ ہٹا دیتے ہیں، اور جو ٹیمپل ڈسٹرکشن جو پچھلے حکمرانوں کے دور میں ہوئی تھی وہ اس دور میں بالکل نہیں ہوتی، ان کے دور میں کوئی ٹیمپل ڈسٹرکشن نہیں ہوتی۔ وہ جزیہ جو یہ ایبولش تو نہیں کرتے لیکن کلیکشن بھی نہیں ہوتا جزیہ کا۔ اور ان کو جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پنجاب، جو سکھ ہوتے ہیں ان کی ان کو سپورٹ ہوتی ہے۔ پنجاب میں جو سکھ ہوتے ہیں ان کو بہت سپورٹ ہوتی ہے۔ گوبند سنگھ جو 10ویں سکھ گرو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تخت نشین ہونے میں، مطلب جو تھرون ہوتا ہے، جو بادشاہت ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے میں گوبند سنگھ ان کی بہت ہی مدد کرتے ہیں۔ اب جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کے ہوتے ہیں 4 بیٹے، پھر ان میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا جو ایک بیٹا ہوتا ہے جہاندار شاہ، وہ تخت نشین ہو جاتا ہے۔ اب ان میں ایک جو ہے عظیم الشان جو ایک بیٹا ہے، وہ جب گورنر ہوتا ہے اس کا ریلیونس جو ہے وہ جو ہے EIC کے ساتھ ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ہے۔ عظیم الشان جو ہے وہ جب گورنر تھا بنگال کا، جب تھا وہ اورنگزیب کا دور تھا، تو گورنر آف بنگال تھا تب، تو بہار اور اڑیسہ یہ سارے اس کے انڈر میں تھے۔ تب اس نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو فورٹ ولیم بنانے کی اجازت دلوائی تھی 1696 کے اندر۔ اب فروخ سیار جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ایک طرح سے ان کا دور تھوڑا 5-6 سال چلتا تو ہے، لیکن ان کا جو بادشاہت لانے میں جو ان کی مدد کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں سید برادرز۔ اب سید برادرز جو ہے یہ گورنر ہوتے ہیں پٹنہ اور جو ہے الہ آباد کے۔ یہ بڑے ہی پاورفل بن جاتے ہیں اس دور میں۔ یہ 4 ایمپرس لگاتار بدلتے رہتے ہیں، جو ان کا ساتھ نہیں دیتا وہ ان کو جو ہے ہٹا کے دوسرا لگا دے۔ تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ 1790 کے اندر 4 لگاتار ایمپرر بدلتے ہیں۔ اب فرخ کے دور میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ بغیر جو ہے فرخ کے سپورٹ کے انہوں نے جو ہے مراٹھا جو تھے، مراٹھاؤں کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ بھی کر لیا تھا۔ ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے اوور لارڈشپ قبول کریں مغل امپائر کی، اور آپ دکن کے اوپر اپنا راج کریں، آپ مراٹھا جو ہیں وہاں پہ اپنی حکومت کریں، اور کچھ ایریا جو جیسے کہ گجرات ہے اور ملوا ہے وہاں سے آپ ٹیکس بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ 2 طرح کا ٹیکس تھا، وہ آپ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں وہاں سے۔ اب یہ دونوں سید برادرز تھے، حسن اینڈ حسین برہا۔ ان سے فرخ بھی تنگ ہو گیا تھا، ان کو اٹیمپٹ بھی انہوں نے کروایا، مطلب فرخ نے ایک طرح سے اٹیمپٹ بھی کیا تھا ان کو مروانے کا، لیکن وہ فیل ہو گیا تھا۔ اب 1790 میں فرخ بھی مر جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں رفیع الدرجات۔ رفیع الدرجات کا جو ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ ٹیوبرکلوسس کے مریض ہوتے ہیں۔ اب اپریل میں فرخ مر جاتا ہے، اور رفیع الدرجات ویسے ہی بیمار ہے، اس کو تخت پہ بٹھاتے ہیں، یہ جون میں ہی مر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد رفیع الدولہ آتا ہے، وہ یہ صدمے کچھ برداشت ہی نہیں کرتا، وہ مینٹل ڈس آرڈر سے مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک سٹیبلٹی دکھنے میں آ رہی ہے کہ 1790 سے لے کے 1748 تک کا لگ رہا ہے کہ ایک ہی ایمپرر ہے، وہ ہے محمد شاہ۔ اب محمد شاہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سید برادر جو ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ مل جاتے ہیں نظام آف حیدرآباد سے، ابھی وہ نظام نہیں بنے، ابھی وہ صرف نظام الملک ہیں، ان کو پرائم منسٹر بنا دیتا ہے۔ یہ جو نظام ہے یہ بہت ہی جو ہے ٹرسٹڈ ایک طرح سے بندے تھے اورنگزیب کے، تو محمد شاہ ان کے اوپر بہت ٹرسٹ کرتا تھا، ان کو پرائم منسٹر بنا کے وہ کہتا ہے کہ اب ان سے جان چھڑانی ہے، تو وہ جان چھڑانے کے لیے ان کو پہلے حسین برہا کو مروا دیتا ہے، اساسینیٹ کروا دیتا ہے۔
پھر یہ بتا جلنے پر حسن جب اس سے بدلہ لینے آتا ہے تو اس کی بھی جو ہے ایک طرح سے اس کو بھی جب ایک جنگ ہوتی ہے تو مغلوں کی آرمی اسے شکست دے دیتی ہے، اس کو پکڑ کے کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے اور 2 سال کے بعد 1722 میں اس کو زہر دے کے مار دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے لگتا ایسا ہے کہ ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے مغل امپائر کے اندر، لیکن جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو سب سے جو برا وقت تھا مغل امپائر کا ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے، تو وہ یہی تھا محمد شاہ کی رین سب سے جو ہے بدترین رین تھی، کیونکہ یہ خود اس کا نام تھا محمد شاہ رنگیلا۔ یہ کلرفل جالی بندہ تھا، بالکل آرٹ کا لور تھا، یہ بس گارڈن میں ٹہلتا رہتا تھا اور لگژریز عیاشیاں ان میں بس گم رہتا تھا، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ امپائر میں کیا ہو رہا ہے، بس وہ اپنے منسٹرز کو، وزیروں کو اور جو اپنے گورنر سے ان کو دے دیتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ سکھ وہاں پہ ناراض ہیں، مراٹھاز آپ کے اوپر آ رہے ہیں، افغانی جو ہے نادر شاہ جیسے وہاں پہ اٹھ رہے ہیں، اور یہ جناب بس جو ہے بیٹھے ہیں اپنے تخت کے اوپر اور عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں سے جو ہے خفا ہو کے، ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہو کے، جو دوسرے گورنرز ہوتے ہیں وہ آزاد جو ہے ریاستیں قائم کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نہیں کہوں گا، ان کی ڈیٹس کا مجھے کوئی یقین نہیں ہے کہ مطلب کون سی ہے، تو بنگال اور اڑیسہ پہ مرشد قلی خان، وہ وہاں پہ اپنی ایک اسٹیٹ فارم کر لیتے ہیں الگ سے، لیکن لائل رہتے ہیں مغلس کے، مطلب ان کے انڈر کام کرتے ہیں، لیکن اسٹیٹ کی جو جو مینٹیننس ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہ ساری خود کرتے ہیں، اور ان کو بس ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ مطلب اینیول جو ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں بس وہ دیتے ہیں، اور آرمی ان کی اپنے مغلوں کے لیے تیار رکھتے ہیں کہ آپ جب کہیں کہ ہماری آرمی آپ کے لیے تیار ہے۔ حیدرآباد کا نظام الملک جو کہ بہت ہیلپ کرتا ہے اس کی، وہ بھی اس سے خفا ہو کے جا کے حیدرآباد میں وہاں کے گورنر کو شکست دے کے وہاں پہ اپنی جو ہے الگ ریاست قائم کر دیتا ہے۔ اودھ میں بھی سادات علی خان بھی وہ بھی الگ سے اپنی ریاست قائم کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری ریاستیں قائم ہو جاتی ہیں الگ سے، لیکن وہ ریونیو جو ہے اپنا اینیول دیتے رہتے ہیں وہاں پہ، فل تو نہیں، اپنا ٹریبیوٹ دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور مراٹھاز جو ہے ایک طرح سے بڑی پاور بنتے آ رہے ہیں۔ 1737 میں وہ دلی تک بھی پہنچ جاتے ہیں، جب ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اودھ کا جو بادشاہ ہے وہ آ رہا ہے، جو اودھ کا جو نواب ہے وہ اپنی فوج لے کے آ رہا ہے، تو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب 1739 میں آتا ہے نادر شاہ ایران سے، وہ تباہی مچاتا مچاتا افغانستان سے، لاہور سے پھر دہلی میں آ جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ مغل آرمی کو شکست دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اس کا جو ہے 50,000 کے قریب یا 55,000 کے قریب ہوتی ہے، اور مغل آرمی ہوتی ہے 1.5 لاکھ کے قریب یا 2 لاکھ کے قریب۔ تو ان کو وہ شکست دے کے دہلی پہنچ جاتا ہے، دہلی کو جو ہے بالکل برباد کر دیتا ہے، اور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مغل کی، مطلب کوئی اماؤنٹ تھا لیکن کہتے ہیں کہ وہ تقریباً مغل کو لوٹ کے ہی چلا گیا، سارا کا سارا جتنا خزانہ تھا وہ انہوں نے دے دیا، بلکہ جو گورنرز تھے وہاں سے بھی ان کو پیسے منگوانے پڑ گئے، اتنا اماؤنٹ چاہیے تھا، وہ کم پڑ رہا تھا۔ 700 جو ہے وہ ہاتھیاں بھی لے کے چلا گیا، 4,000 اونٹ، 12,000 گھوڑے، اتنا اس کو پیسہ وہاں سے اتنی دولت مل گئی تھی کہ اس نے 3 سال تک پرشیا میں ٹیکس کلیکشن کے اوپر ٹیکس کلیکٹ ہی نہیں کیا، عوام کو بس بغیر ٹیکس کے اس نے پالا، اس وہاں پہ اعلان کر دیا کہ بھئی 3 سال تک اب کوئی بھی ٹیکس نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوہ نور جو ہیرا ہے اس کو بھی لے جاتا ہے، اور جو پیکاک تھرون جو کہ مغلوں کا شان تھی، شاہ جہان نے جس کو بنوایا تھا، 30 بلین US ڈالرز آج کی پرائس اس کی بنتی ہے، ایک تھرون تھا، صرف ایک تخت تھا جس کو اس نے بنوایا تھا، وہ بھی وہاں سے وہ لے جاتے ہیں، پورے ہیرے جواہرات کے ساتھ وہ سجا رہتا تھا، وہ بھی یہاں سے لے جاتا۔ اب مغل کی ساری ٹریجری ختم ہو گئی، اس کی جو جو ریاستیں تھیں وہ الگ بن گئی، مراٹھا سارا مغل کی جو ٹیریٹری تھی اس کو لے کے گئے، تو لارج ٹیریٹوریل لاس تھا۔ نادر شاہ نے کیونکہ افغانستان، لاہور وغیرہ کو کیپچر کر لیا تھا، تو لارج ٹیریٹوریل لاس، مراٹھاز، نادر شاہ، احمد شاہ درانی، یہ سارے آ کے ایون 1748 میں پھر جو ہے احمد شاہ درانی بھی آتے ہیں، اور وہ بھی لاہور تک جنگ کرتے ہیں، لیکن ان کو پھر وہاں سے شکست ہوتی ہے، پھر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اچھا خاصا وہ بھی وہاں سے لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اب مراٹھاز بھی جو ہے اپنے ٹیکسز کلیکٹ کر رہے تھے 6 جو ہے پروونسز سے، جو کہ گجرات، ملوا اور کچھ اور تھے،
اب حیدرآباد اور بنگال نے بھی آگے جا کے جب دیکھ رہے تھے کہ مغلوں کی اتنی عیاشیاں ہیں، یہ بس اپنی اپنی ہی کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے بھی کیونکہ جنگ کا ماحول تھا، بیچ میں ریاستیں تھیں، تو ان کو اپنی بھی آرمی مینٹیننس چاہیے تھی، ان کو بھی پیسے چاہیے تھے، تو بس وہاں پہ اپنے پیسے جو ہے انہوں نے بھی ریونیوز دینے بند کر دیے۔ سندھ اور پنجاب بھی جو ہے پھر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، وہاں پہ بھی آزاد ریاستیں، یہاں پر افغانیوں کے ہاتھ وہ لگ جاتے ہیں، تو مغلوں کا یہاں سے بھی ہاتھ نکل جاتا ہے۔ تو یہ اوور آل ہم دیکھتے ہیں تو مغل پوری طرح سے کمزور ہو چکے ہیں، صرف دہلی تک ہی وہ مغل رہتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے ریاستیں سنبھال رہا ہے، اور یہ ساری سچویشن جو فورنرز تھے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آ کر چل کیسے رہا ہے، یہ سوسائٹی کام کیسے کرتی ہے، پیسہ کتنا چلتا ہے، آرمی کی کتنی پاور چاہیے، کون کمزور کتنا ہو چکا ہے، یہ ساری پولیٹیکل سچویشن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہم موو کریں، مطلب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ان سے زیادہ اچھی ویپنری ہے، لیکن وہ ابھی کوئی اٹیمپٹ نہیں کرتے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے بکھرا بکھرا ہے، مراٹھا نے سارا کیپچر کر لیا ہے، اودھ یہاں پہ ہے، بنگال ہے، نظام کی ڈومینن یہاں پہ ہے، پھر آگے جا کے میسور بھی بن جاتا ہے، یہ ہر کوئی اپنی اپنی ریاستیں قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں یہ پہلے آپ کو نقشہ بتا دوں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فورن انٹرونشن کب سے شروع ہوئی۔ اب یہ ہے صدرن انڈیا، یہ والا نیچے والا پارٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ والا جو پارٹ ہے، اب اس کے اوپر ہم زوم کرتے ہیں تو یہ والا آتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں نظام کا ڈومینین ہے، یہ جو نیچے ہے یہ ہے ناردرن کراکرس، اور یہ ہے ارکوٹ۔ ارکوٹ جو ہے یہ ہے کرناٹکا کا کیپٹل جس کا نام ہے ارکوٹ، اس کو میں نے یہاں پہ ریڈ ڈاٹ بھی کر دیا ہے کیونکہ یہ شہر یہاں پر ہے۔ اور یہاں پہ جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مدراس میں بھی جو ہے انگلش کی فیکٹریز تھی، وہاں پہ ٹریڈنگ پوسٹ تھی، تو ان کی دو فورٹریس تھی یہاں پہ، ایک تھی مدراس میں فورٹ سینٹ تھوم، اور دوسری تھی فورٹ ایس ٹی ڈیوڈ۔ جو ریڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ٹریڈنگ پوسٹ ہے، فورٹ سے یہاں پہ برٹش کی، اور جو یہ آپ کو بلو والی نظر آئی ہے یہ پونڈیچری میں، اور یہ کریکال میں یہ ہیں فرینچ کی۔ تو یہ جو میں نے یہاں پہ جو کلر ان کو دے دیا ہے ہائی لائٹ کر کے، ان کی ایک پوری سٹوری ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا آخر۔ اب اینگلو فرینچ وار جس کو کرناٹک وارز بھی کہا جاتا ہے، یہ آخر تھی کیا؟ دیکھیں، آسٹرین وار آف سکسیشن، اب یورپ میں ایک وار چھڑ جاتی ہے، فرسٹ کرناٹک جو ہے وار 1746 سے لے کے 48 تک۔ اب یورپ میں آسٹرین جو تخت ہوتا ہے اس کے اوپر سکسیشن کا کرائسس آ جاتا ہے، وہاں پہ دو گروپس بن جاتے ہیں، ایک کسی کو سپورٹ کرتا ہے دوسرا کسی کو۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ برطانیہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، اور جو فرینچ ہوتا ہے وہ اس کے اینیمی کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یورپ میں کیونکہ فرانس اور برطانیہ آمنے سامنے آ گئے تھے، اور وہی جنگیں جو ہیں امریکہ میں بھی چل رہی تھی، ان کی دونوں کولونائزیشن کی جو چل رہی تھی، دونوں زیادہ سے زیادہ امریکہ اور جو ہے کینیڈا میں جنگیں چل رہی تھی، تو اب وہ جنگیں یہاں پہ بھی پریکٹس کرنی شروع کر دی انہوں نے انڈیا کے اندر، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ٹریڈنگ چل رہی ہے اس کا بہت ہی اہم رول ہے برطانیہ کے اور فرانس کے اندر، تو ایک دوسرے کا ٹریڈ ختم کرنے کے لیے انہوں نے وہاں سے آرڈر کیے کہ جنگ شروع کرو۔ تو برطانیہ نے، چونکہ اس کا گورنر وہاں پہ مورس تھا، اس نے جنگ چھیڑ دی ڈوپلی کے خلاف، جو کہ فرینچ کمپنی کا گورنر تھا۔ تو جب ڈوپلی کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ پونڈیچری میں جا کے بہت ہی نقصان کر دیتے ہیں، یہ پونڈیچری ہے وہ یہاں پہ حملہ کر کے شپس کے ساتھ وہ بہت نقصان کر دیتے ہیں، اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ تو فرینچ کیا کرتے ہیں، مدراس کا جو ایسٹری تھوم ہے اس کو قبضے میں کر لیتے ہیں، مدراس پورا قبضے میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں جو دھڑے ہیں یہ آپس میں لڑ تو رہی ہیں، فرینچ اور برطانیہ، جو ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ دونوں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اب یہ دیکھ کون رہا ہے، وہاں کا نواب، جو کرناٹکا کا جو نواب تھا، یہ جو سارا حصہ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے نواب۔ اب یہ جو حصہ ہے یہ نظام کے ڈومین میں آتا ہے، لیکن یہ بھی ایک طرح سے الگ ہی ایک ایڈمنسٹریشن میں چلتا ہے، تو وہاں کا نواب ہوتا ہے انور الدین۔ اب انور الدین فرینچ کو روکتا ہے کہ تم میری ٹیریٹری میں اپنی چیزیں خود خود فیصلے نہ کرو، اور میں تمہیں روکتا ہوں کہ مدراس پہ تم حملہ نہ کرو۔ لیکن جو ڈوپلے کیا کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کو مدراس کیپچر کر کے آپ کو ہی دوں گا،
تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کرو، لیکن جب فرینچ مدراس کو کیپچر کر لیتے ہیں، یا یہ جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ہوتا ہے ٹریڈنگ پوسٹ، وہ فورٹ ہوتی ہے ان کی، وہاں پہ قلعہ ہوتا ہے، تو وہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ تو اس کے ریئیکشن میں انور الدین جو ہے ادیار جو ریور ہے ایسٹی تھوم کے قریب، وہاں پہ جنگ کر لیتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرینچ ہوتے ہیں تو تھوڑے نمبر میں ہیں، لیکن 10,000 جو انور الدین کے لوگ جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو شکست دے دیتا ہے۔ اب فرینچ کی جو آرمی ہوتی ہے وہ زیادہ ڈسپلنڈ ہوتی ہے، مور ایڈوانسڈ ویپنری ان کے پاس ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ سارا چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جنگ جیت جاتے ہیں، اور فرینچ کو یہاں پہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے پاورفل ہیں، اور یہ انڈیا والے جو انڈینس ہیں، یہ جو دوسری انڈین اسٹیٹس ہیں، یہ کتنی ویک ہو چکی ہیں۔ تو 1748 وار آف سکسیشن، اب جب 1748 میں جو سکسیشن کی وار جو آسٹریا میں شروع ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی جو ٹریٹی سائن ہوتی ہے اس کے تحت جو مدراس ہوتا ہے وہ واپس دینا ہوتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ اب کیونکہ فرینچ جو ہے وہ ان کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ پرائیویٹ نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی، تو انہوں نے وہ آرڈر لینے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے ای آئی سی کیونکہ وہ پرائیویٹ تھی وہ کہیں سے کچھ نہیں سنتی۔ اب یہ پہلی کرناٹک وار جو ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، یورپ میں جنگ شروع ہوتی ہے، اس کے اثرات انڈیا میں ہوتے ہیں، انڈیا میں یہ دونوں کمپنیز آپس میں لڑتی ہیں، لڑنے کے نتیجے میں مدراس فرینچ قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اس کے ریاکشن میں انور الدین اس کو کہتا ہے کہ یہ مجھے دو، وہ نہیں کہتے، وہ منع کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ 10,000 کی فوج بھیجتا ہے، کیونکہ فرینچ جو ہوتے ہیں وہ ان کی زیادہ بہتر فوج ہوتی ہے، ان کے پاس زیادہ اچھے ویپنز ہوتے ہیں، وہ زیادہ ڈسپلنڈ آرمی ہوتی ہے، تو وہ جیت جاتے ہیں، اور پھر یہاں پہ اعلان ہوتا ہے 48 میں کہ وار آف سکسیشن ختم ہو گئی ہے، اور ٹریٹی میں ہم نے ای آئی سی کو واپس دینے کا فیصلہ کر دیا ہے، تو وہ واپس مل جاتا ہے انگریزوں کو۔ اب سیکنڈ کرناٹک وار جو شروع ہوتی ہے 1749 ٹو 54، اب کرناٹک سکسیشن، اب یہاں پہ مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ فلی طور پہ، اب پہلی جنگ میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو نواب تھا اس کو شکست دے دی تھی، ان کو یہاں پہ احساس ہو گیا کہ ہماری پاور کتنی ہے اور وہ کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ اب دوسرے سکسیشن کرائسس آ گئی، یہاں پہ سکسیشن وارز دوسری شروع ہو گئی اسی ریجن کے اندر، کرناٹکا کے اندر۔ اب یہ جو ریجن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کرناٹکا اور نظام، اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظام جس نے محمد شاہ کی مدد کی تھی سید برادرز کو مارنے کے لیے، اور پھر وہ وہاں سے ڈس اپوائنٹ ہو کے اپنی جو ہے اسٹیٹ قائم کر دیتا ہے حیدرآباد کے اندر، نظام الملک، وہ مر جاتا ہے 1748 کے اندر، بوڑھا ہو جاتا ہے بہت۔ اب اس میں وہ جب مر جاتا ہے تو وہاں پہ سکسیشن کرائسس شروع ہو جاتا ہے، اس کا پوتا اور اس کا بیٹا آپس میں لڑتے ہیں۔ اب جو مظفر جنگ ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے فرانس، اور جو ناصر جنگ ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے برطانیہ۔ اسی طرح سے ایک اور بھی سکسیشن کرائسس شروع ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح سے کرناٹکا کے اندر چندا صاحب کلیم کر دیتا ہے تھرون کو، جو تھرون ہوتا ہے وہ اس کے جو فادر ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے دوست علی، وہ پہلے یہاں کے نواب ہوتے ہیں۔ اب ان کی ڈیتھ کے بعد انور الدین وہاں پہ تخت نشین ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کلیم کرتا ہے چندا صاحب کہ میں یہاں کا جو ہے وارث ہوں، تو یہاں پہ جو انور الدین ہوتا ہے اس کو سپورٹ ہوتی ہے برطانیہ کی، اور جو چندا صاحب ہوتے ہیں اس کو فرینچ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کے اندر ایک کرائسس ہے سکسیشن کا کہ کون تخت نشین ہوگا، تو وہاں پہ بھی جو ہے مظفر جنگ ایک ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ناصر جنگ، یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ میں کروں گا، میں تخت نشین بنوں گا، اور وہی جو ہے کرناٹکا کے میں بھی ہوتا ہے۔ تو ان سب کو جو ہے کہیں نہ کہیں پراکسی وار کے تھرو برطانیہ اور فرانس آپس میں الجھ جاتے ہیں، وہ وہاں پہ اس کی سپورٹ کرتا ہے اور وہ وہاں پہ دوسرے کی۔ اب جو کہ فرینچ کیونکہ سائیڈ کرتے ہیں مظفر جنگ کی اور چندا صاحب کی، اور برطانیہ سائیڈ کرتے ہیں ناصر جنگ اور نواب انور الدین کی، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بیٹل آف امبر ہوتی ہے 1749 میں، جس میں جو فرینچ ہوتے ہیں وہ چندا صاحب کے ساتھ مل کے، اور مظفر کو جو حیدرآباد والا ہوتا ہے، یہ تینوں مل کے انور الدین کے ساتھ چھیڑ دیتے ہیں جنگ۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، ان کا پلان ہوتا ہے کہ جو ارکوٹ ہوتا ہے اس کو کیپچر کریں تاکہ یہ سارا ہم خود کر لیں، پھر حیدرآباد کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن ان کو وہ روک لیتا ہے راستے میں، پھر وہاں پہ ایک جنگ ہوتی ہے، وہ علاقہ اس علاقے کا نام ہوتا ہے امبر،
تو امبر میں وہ جنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ انور الدین کو مار دیا جاتا ہے. تو جنگ جیت جاتے ہیں فرینچ اور چندا. تو چندا کو جو ہے کرناٹکا کا جو ہے نواب بنا دیا جاتا ہے. تو فرینچ جو ہے جیت جاتے ہیں اور چندا کو وہاں پہ چندا صاحب جو ہے اس کو وہاں پہ جو ہے بنا دیتے ہیں نواب. اس کے بعد ناصر جو ہوتا ہے اس کو بھی وہاں پہ مار دیا جاتا ہے دسمبر کے اندر. پھر مظفر وہاں پہ نواب آف دکن بن جاتا ہے. تو جو حیدرآباد ہے وہاں پہ بھی فرانس جیت جاتے ہیں اور جو بیٹل آف امبر کے بعد جو کرناٹکا ریجن تھا وہاں پہ بھی فرانس جیت جاتے ہیں. تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ فرانس جو ہے ڈومیننٹ ہے کیونکہ اس کی جو دو جتنی بھی بار کوشش کی برطانیہ کے خلاف وہ وہاں پہ کامیاب ہوئے. اور اب ان کے دو جو اہم جو لوگ ہیں وہ تخت نشین ان کو بڑے انعامات دیے جاتے ہیں. ایون جو یہ جو حیدرآباد کے نواب ہوتے ہیں مظفر وہ تو خیر مر جاتے ہیں 1751 کے اندر. لیکن جو اس کے بھائی ہوتے ہیں صلابت وہ فرینچ کو ریوارڈ میں اچھی خاصی رقم اور پیسے دیتے ہیں. اور جو یہ ناردرن جو سرکار ہیں یہ ناردرن سرکار والا جو حصہ ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے. اور جو پونڈیچری ہے اس کے قریب کا اچھا خاصا علاقہ بھی ان کو دے دیا جاتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مظفر مر جاتا ہے اور صلابات ان کو ریوارڈز دیتا ہے. اس کے بعد اب کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو انور الدین ہے اس کا ایک بیٹا بھی ہے محمد علی ولاچا. اب وہ وہاں پہ موجود نہیں, وہ گم ہو گیا ہے, وہ بھاگ چکا تھا ان سے. اب وہ جا کے پناہ لیتا ہے برٹش کی جو ٹرنچ پولی ہے وہاں پہ جا کے وہ پناہ لیتا ہے. اب چندا صاحب کیا کرتا ہے کہ اس کو کوئی سکون نہیں آتا اور وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کو ہم نہیں ماریں گے تب تک کوئی سکون نہیں ہوگا, یہ کبھی بھی آرمی تیار کر کے ہمارے اوپر آ سکتا ہے. تو وہ حیدرآباد اور جو جتنے بھی مطلب جو یہ الائنس تھی وہ الائنس پھر سے آ کے ترنچ پولی کا جو قلعہ ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ میں نے جو یہاں پہ نوٹ کی تھی ارکوٹ, اب یہاں پہ بھی ہم آتے ہیں کیونکہ ترنچ پولی پہ وہ حملہ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے رابرٹ کلائیو. اب رابرٹ کلائیو یہاں پہ ایک بڑی گیم کھیل دیتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ رابرٹ کلائیو ایڈوائز کرتا ہے اپنے گورنر کو کیونکہ وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ایس ٹی ڈیوڈ میں اور ساری جو فوج ہوتی ہے فرانس کی اور جو کرناٹکا کی وہ ساری فوکس تھے ٹرنچیپولی میں. مطلب یہ ساری فوجیں یہاں سے یہاں شفٹ ہو گئی ہیں. تو اب ارنا کوٹ ایک طرح سے ارکوٹ جو ہے ارکوٹ وہ انسیکیور ہے, وہاں پہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے, کسی کا دھیان ہی نہیں ہوگا. تو جو رابرٹ کلائیو ہے وہ کہتا ہے کہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے, موقع اچھا ہے, ہم ارکوٹ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. تو یہ ایڈوائس لی جاتی ہے اور 1751 میں اگست کے اندر رابرٹ کلائیو ارکوٹ کے اوپر حملہ کر لیتا ہے اور چندرا صاحب اپنی 4000 کی فوج ارکوٹ بلا لیتا ہے فرام جو ہے ٹرچپولی سے نکال کے ارکوٹ بلا لیتا ہے اور پھر فرینچ بھی سرنڈر کر لیتے ہیں 1752 کے اندر. تو ہر طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رابرٹ کلائیو کی ایک ایڈوائس کے ذریعے سے رابرٹ کلائیو کی یہ جو گیم تھی اس کے ذریعے سے سارا جو ہے گیم ہی پلٹ جاتا ہے اور جو ڈومیننس تھی فرینچ کی اور جو پلیئرز اس کے بیٹھے تھے ساری کی ساری گیم دھری کی دھری رہ جاتی ہے. پھر چندا صاحب ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں اور وہ ان کو تنجور کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. یہ ہے تنجور, یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے. تو یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ برٹش جو ہے ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں, فرینچ سرنڈر کر لیتے ہیں اور جو ان کا کرناٹکا میں ان کا جو نواب ہوتا ہے وہ بھی سرنڈر کر دیتا ہے, ان کو تو مار دیا جاتا ہے. اب برطانیہ کا جو ولاجہ ہے محمد علی وہ تخت نشین ہے, وہ نواب ہے. اب برطانیہ کا اپنا نواب وہاں پہ موجود ہے. محمد علی واز میڈ نواب آف کرناٹک انڈر ٹریٹی آف پونڈیچری ان 1754. اب یہ سب ہو رہا ہوتا ہے اور یہ فرینچ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں اور وہ گورنر کو واپس بلا لیتے ہیں اور دوسرے گودیہو اس کو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ گورنر بنا دیتے ہیں. اب یہ سارا واقعہ یہاں تک ختم کرتے ہیں. وہ جو دوسرا پارٹ ہوگا جس میں ہم تھرڈ کرناٹک وار کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ہی ساتھ بیٹل آف پلاسی کو ڈسکس کریں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.